बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलिया। ताज़ी कराम, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि बाज़ औक़ात कुछ मौज़ूआत पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू करते हैं, दिक्कत नज़र से, गहराई से और अंदर उतर के भी उनको समझते हैं। और कभी कभी ये सिलसिला कई अक़साद पर मुहित होता है। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों हमने दीन के अंदर जो मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं उन पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू की, लेकिन हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि आप हज़रात की जानिब से वो सवालात, वो इश्कालात, वो फ़िक्री मुग़ालते जो हमें ईमेल के ज़रिए और मुख्तलिफ़ राब्तों की नशरियात के ज़रिए मौसूल होते हैं, गामदी साहब की खिदमत में रखें और उन पर भी इस्तिफ़ादा करें। इसी तरीके से वो असरी मसाइल जो रोज़मर्रा पेश आ रहे होते हैं, गामदी साहब से उनके बारे में भी जानें। आगाज़ करते हैं सिलसिले का। साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी सर। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ करते हैं। मुतफ़र्रिक़ सवालात की नशिस्त है, जो कुछ हमारे माशरे में मुँह तौर पर हो रहा होता है उस पर आपकी राय और आपका तबसरा भी सामने आ जाए। सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर आपके इल्म में होगा, आलम इस्लाम की एक बहुत ही नामवर और बहुत ही मारूफ़ इल्मी शख्सियत, एक पूरा का पूरा अहद उनके साथ जुड़ा हुआ था, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी, वो दुनिया से रुखसत हुए। गाम साहब, कैसे देखते हैं आप देवबंदी रिवायत का एक बहुत बड़ा इदारा पाकिस्तान में कायम हुआ दारुल उलूम के नाम से, मुफ्ती शफ़ी अलैहि रहमा उस लेगेसी को लेकर आगे बढ़े जो पीछे दारुल उलूम में मौजूद थी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने भी पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस, तालीम व ताल्लुम में गुजारा। उनकी रहलत का सानहा क्या तासुरात है? ये बड़ा गैर मामूली घराना है। आपके इल्म में है कि देवबंद ने जो बड़े उलमा पैदा किए हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत बड़े उलमा पैदा किए हैं, उनमें जिस तरह मौलाना अनवर शाह कश्मीरी की एक ख़ास हैसियत है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का एक ख़ास मकाम है, मौलाना अशरफ अली थानवी को एक बड़ी गैर मामूली हैसियत हासिल है। मैं यहाँ उन बुज़ुर्गों का ज़िक्र नहीं कर रहा जो एक लिहाज से उसके बानी शुमार होते हैं, जैसे मौलाना रशीद अहमद गंगोई हैं या मौलाना कासिम नानोतवी हैं या उनके शागिर्द शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन हैं। यानी ख़ुद देवबंद के इदारे ने जो लोग बाद में पैदा किए, उनमें ये बड़ी नुमायाँ शख्सियात हैं। मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी के मुतवस्सिलीन में बड़ी गैर मामूली हैसियत दो शख्सियात को हासिल हुई है। उनमें एक मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी हैं, दूसरे मुफ्ती शफ़ी साहिब हैं। और भी अहले इल्म है। ये मुफ्ती शफ़ी साहब के साहिबजादे थे। अगर आप मुफ्ती साहब की शख्सियत को देखें, उनके ज़माने को देखें, क्या में पाकिस्तान के बाद आके किस तरह से उन्होंने अपनी दीनी रवायत में यहाँ इल्म को ज़िंदा किया। इससे आप इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो इल्म क्या है, उसके मुक़द्दमात क्या हैं, उसका नज़म क्या बनाया गया है, उसमें कोई ख़ामी है या खूबी है। कोई इंसानी काम भी तनकीद से बालातर नहीं होता, लेकिन जो रवायत इस वक्त कायम है, जिससे हमारे यहाँ दीन के उलमा पैदा होते हैं, वो आगे तसनीफ़ व तालीफ़, तालीम व ताल्लुम की खिदमात अंजाम देते हैं। फिर मस्जिदों का नज़म भी एक लंबे अरसे से उलमाई के पास है। रियासत ने अपनी ये ज़िम्मेदारी उस तरह से पूरी नहीं की जिस तरह की उसको करनी चाहिए, तो उलमाई इसको संभालते हैं। उसमें इन सब लोगों का बड़ा गैर मामूली किरदार है। यहाँ दारुल उलूम की बुनियाद रखना या और बास इस तरह के इदारे कायम करना, ये कोई आसान काम नहीं था। आपके इल्म में है कि हमारी कदीम रवायत में तो बादशाह और उमरा बड़े बड़े औकाफ़ कायम कर देते थे और उन्हीं के ज़रिए से तालीमी इदारे चलते रहते थे। देवबंद ने पहली मरतबा गैर मामूली तरीके से लोगों पर इन्हिसार किया। यानी लोग कंट्रीब्यूट करें, लोग ताउन करें और बहुत वक़ार के साथ अपनी दरवेशी को कायम रखते हुए हम उनसे ताउन लेंगे और फिर उनके लिए तालीम व ताल्लुम का बंदोबस्त करेंगे। ठीक। इस इदारे से वो लोग भी पैदा होंगे जो लोगों को दीन बताएं, दीन की रवायत को आगे बढ़ाएं। दीन की रवायत हमारे यहाँ आप जानते हैं कि सेजहती हो चुकी हुई थी, यानी उसमें फ़िकी मिनहाज भी अपने पूरे कमाल पर मौजूद था और वो यहाँ हनफी फ़िक की सूरत में इख्तियार कर लिया गया था। उसमें सूफियाना मिनहाज भी अपनी शान व शौकत के साथ मौजूद था और कलामी मिनहाज भी, यानी तीनों ही चीज़ें आपको मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसमें नज़र आती हैं। इन सब को सामने रख कर उन्होंने एक तालीमी निज़ाम बनाया और उस तालीमी निज़ाम को जो पहले से मौजूद था कुछ इस्लाहात के साथ आगे एक बड़ी तहरीक की सूरत दे दी।
اس سے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، پہلی چیز تو یہی مقصود تھی کہ دین کے اچھے علماء پیدا ہوں، بڑے علماء پیدا ہوں، جو اس روایت کے اندر کھڑے ہو کر، یعنی جو روایت ہمارے ہاں تصوف، کلام اور فقہ نے پیدا کرتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کے سامنے دین کے حقائق رکھیں، اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہے کہ نئے نئے لوگ آتے رہیں اور وہ اسی طریقے سے دین کے عالم بنتے رہیں جس طرح کہ سوسائٹی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جدید درسگاہیں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان پیدا کر رہی ہیں۔ یہ اپنی ذات میں اگر تنہا خدمت بھی ہوتی تو بڑی خدمت تھی، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو جو شامل ہوا، اور وہ صوفیانہ منہاج کی وجہ سے شامل ہوا، وہ یہ کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ لوگ دین کے عالم بن جائیں، اس کے علوم و فنون سے واقف ہو جائیں، کوئی نحو کا بڑا عالم ہے اور کوئی صرف کا بڑا عالم ہے اور کوئی حدیث کا بڑا عالم ہے اور کوئی منطق کا بڑا عالم ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ لوگوں کے درمیان احسان کا نمونہ بنے۔ یعنی وہ جو دینی اصطلاح ہے احسان، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کریں، اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے نفس کی تطہیر کریں، اس کا تزکیہ کریں، اس میں جہاں تک صوفیانہ علم کلام کا تعلق ہے وہ تو خواص تک محدود رہتا ہے، لیکن عوام کی تعلیم تربیت کے لیے انہوں نے صوفیانہ منہاج کو اختیار کیا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے وہ فقہ میں مثال کے طور پر مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور اسی طرح کلام کے معاملات میں مولانا قاسم نانوتوی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اسی طرح صوفیانہ منہاج کے فہم و بصیرت میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ایک خوبصورت امتزاج کے ساتھ اس درسگاہ میں، اس کے لوگوں میں، اس کے مختلف تعلیم تربیت حاصل کرنے والوں میں منتقل ہوتی رہی ہیں۔ اس میں پھر اگر آپ تینوں بڑی شخصیات کا موازنہ کریں، یعنی مولانا انور شاہ کاشمیری کا، مولانا حسین احمد مدنی کا اور مولانا اشرف علی تھانوی کا، تو آپ کو طبیعت، مزاج، افتاد طبع، سیاسی معاملات کے بارے میں ایک زاویہ نظر، اور اسی طرح خود دین کی شرح و وضاحت میں بھی بعض ترجیحات میں بہت سی چیزیں منفرد نظر آئیں گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو لوگ حکیم الامت کہتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ اس روایت میں کتنے بڑے آدمی تھے، ان کا اپنے فقہی نقطہ نظر میں کیسا تباہر تھا، ان کے اندر سوسائٹی کے معاملات کا اپنے زمانے کے لحاظ سے کیسا گہرا شعور تھا، وہ اپنے سماج کو کس طرح سمجھتے تھے اور انسانی نفسیات کو کس طرح سے سمجھ کر اس کو دین بتانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، اور ان بڑے بڑے لوگوں میں اس ہندوستان کے خانوادہ علمی کے چشم و چراغ اقبال کے الفاظ میں سید سلیمان ندوی شامل ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی جیسی بڑی شخصیت شامل ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ اسی روایت کے امین تھے مفتی شفیع صاحب۔ انہوں نے اس ملک کے قائم ہونے کے بعد یہاں ایک بڑا دارالعلوم بنایا، اور یہ اللہ کی بڑی عنایت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ کے گرانے کا یہ معاملہ رہا کہ ان کے صاحبزادوں میں بھی ایک ایک ماہ و آفتاب تھا، یہی صورتحال ان کے ہاں بھی ہوئی، اور مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادوں میں سبھی لوگ آپ ذکر کیجئے تو بڑے غیر معمولی صلاحیتوں کے تھے، لیکن یہ دونوں بھائی یعنی مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب بہت نمایاں ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہاں تصنیف و تالیف میں بڑی وسعت ہے، اور بہت سی تحریری چیزیں ان کے ہاں زیادہ ہماگیر طریقے سے آئی ہیں۔ ان کے ہاں بھی انہوں نے بھی تصنیفات کی ہیں، تعلیم تعلم سے بھی وابستہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن زیادہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑے سرپرست کی حیثیت سے، ایک دعوت کے امین کی حیثیت سے، ان کی اخلاقی تعمیر یعنی طلباء کی، متوسلین کی، جو لوگ ان سے استفادہ کریں ان کی، اس میں ان کا بڑا غیر معمولی کردار رہا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سارا گھرانہ یا یہ خانوادہ بالعموم مناقشات سے اپنے آپ کو بلند رکھتا ہے۔ ایسے ہی سیاسی معاملات میں بھی ان کا رویہ بڑا متوازن ہوتا ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق میں بھی اس طرح کی صورت پیدا نہیں ہوتی کہ یا بچھ گئے اور یا مقابل میں آگے کھڑے ہو گئے، بلکہ ایک خاص توازن کے ساتھ وہ دین کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں، توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں، اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ہاں معیشت کے باب میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا کام، مجھے یا آپ کو اس سے کیسا ہی اختلاف کیوں نہ ہو،
ایک مثالی کام بن چکا ہے اور سب لوگ اسی کی جانب توجہ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی پر اس خانوادے کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں اور اس کو بڑا غیر معمولی احترام حاصل ہے. اور کسی سوسائٹی کی تہذیبی روایت میں اس طرح کی شخصیات بڑا غیر معمولی کردار بھی ادا کرتی ہیں. ہم مختلف افکار پر نقد بھی کرتے رہتے ہیں, اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن بڑی شخصیات حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے اسی طرح سوسائٹی میں یہی چیز فراہم کرتی ہیں. اور مفتی صاحب کی یہی حیثیت ہماری سوسائٹی میں تھی. وہ ایک باپ کی جگہ تھے. اب بزرگی کی جس عمر کو پہنچے ہوئے تھے اس میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. بہت سے مناقشات حل ہو جاتے تھے, بہت سے اختلافات میں ان کا کردار یا ان کی مداخلت صورتحال کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتی تھی. اور ریاست سے لے کے نیچے تک یہ اثر و رسوخ ایک بڑا سرمایہ تھا. میرا احساس یہ ہے کہ ہم اس سے محروم ہوئے ہیں اور یہ بڑی محرومی ہے. اس طرح کی محرومیاں اس سے پہلے بھی جب ہوئی ہیں تو اس کے اثرات سوسائٹی پر محسوس ہوتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, اس خانوادے کی علمی روایات کو, ان کے اخلاق کو بھی اسی طرح قائم رکھنے کی توفیق دے, اور مولانا تقی عثمانی جیسی شخصیت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. اسی طرح میں اس کی بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگ بھی ان اعلیٰ روایت کے حامل بنیں اور علمی تحریکوں میں یہی توازن, یہی اعتدال ہماری خاص شناخت بنے. سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے مولانا کی زندگی اور جس پس منظر سے, جس علمی اور تہذیبی ورثے کو وہ لے کر آگے بڑھے تھے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی. ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا آپ سے استفادہ کروں اس پہ. ہم یہ جانتے ہیں کہ دیوبند کی روایت ہو یا اہل بریلی کی روایت ہو یا خود سلفی روایت ہو, ان سب میں ایک رستہ ہے, ایک منہاج ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سطح پر اس منہاج میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے استدلال کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں, توضیح کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایک منقع مرتب صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. خود یہ جو خانوادہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے یہاں جو پوری روایت ہے, فقہی روایت ہے, اس کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے, آپ اکثر حوالہ بھی دیتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں بلکہ یہاں موجود بھی ہے. معارف القرآن مفتی شفیع علیہ رحمہ کی ہمارے بھی استفادے میں رہتی ہے. اسی طرح سے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بات تصنیفات لکھی, تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ان کو پڑھ کے کہ وہ جو ماضی کے اندر ایک بکھرا ہوا علم ہے ایک ہی روایت کا, اس کو کنسائز فارم میں, اس کو ایک طرح سے مرتب کر کے ایک نظام کی صورت میں وہ لوگ پیش کرنے میں کامیاب ہیں. اس میں کیا شبہ ہے, ظاہر ہے کہ علم ایک دن میں تدوین کے سب مراحل سے نہیں گزر جاتا. علم کی اپنی تفہیم و تبیین کی ضرورت ہوتی ہے. علم بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر اختلاط کے مسائل پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو پیشکش یا پریزنٹیشن کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان چیزوں کی تنقیح عہد بہد ہوتی رہتی ہے. بہت بڑے بڑے جلیل القدر علماء احناف میں پیدا ہوئے ہیں, بڑے مفسرین ہیں, لیکن پھر کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ہر دور میں, ہر عہد میں نئی تفسیریں لکھی جائیں, فقہ پر کام کیا جائے, حدیث کے مجموعے ہوں, ان کی شروع کی جائیں. کتنی شرح حدیث کی لکھی گئی ہیں, ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اسی پس منظر کے ایک بڑے عالم مولانا منظور نعمانی صاحب نے معارف الحدیث لکھی تو وہ بہت مفید ہوئی. یہی صورتحال مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن کی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو اس وقت روایتی فکر کی نمائندہ تفسیریں ہیں, ان میں اگر آپ اس کو پیش کرنا چاہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ مولانا شرفی تھانوی صاحب کی بیان القرآن کے اپنے خصائص ہیں. اسی طرح سے تفسیر عثمانی کی اپنی خصوصیات ہیں, اور جو تراجم اور اس طرح کی بعض چیزیں اس زمانے میں سامنے آئی ہیں وہ بھی اپنے اپنے خصائص رکھتی ہیں. لیکن اگر ان سب کو آپ اس پوری روایت میں جمع کریں اور اس کا ایک بہت اچھا مرقع تیار کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ معارف القرآن کی یہی حیثیت ہے. اسی پر بنا قائم کر کے پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن شائع کیا ہے. بڑی مفید چیز ہے. یعنی روایتی فکر کے تحت قرآن مجید کا ترجمہ, اس کے حواشی, اور اس میں ایک خاص نوعیت کا اعتدال اور توازن, فرقہ بندی کے جو مباحث پیدا ہو جاتے ہیں ان سے اجتناب, اور اللہ کی کتاب کو سادہ طریقے پر ظاہر ہے اپنی روایتی میں کھڑے ہو کر پیش کرنے کا انداز میرے خیال میں بہت قابل قدر ہے. یہی صورتحال ان کے باقی تصنیفی و علمی کاموں کی بھی ہے. جب بھی کوئی نئی کتاب لکھی جاتی ہے, نیا کام ہوتا ہے,
تو کوئی ایسا پہلو ہے جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے یا پیشکش کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا بعض چیزوں کی طالب علمانہ تنقیح پیش نظر ہوتی ہے یا مخاطبین کے تبدیل ہو جانے سے بات کو نئے طریقے سے پیش کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، انہی ضرورتوں کے تحت یہ تصنیف و تالیف کا کام ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان کیجیے گا کہ اسلامی فقہ اور اسلامی شریعت اور ہمارے جو مسلمانوں کی ایک ماضی کی روایت ہے اس کے اندر توشہ خانے کے حوالے سے کیا کوئی ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ براہ راست دین نے کوئی چیز اس بارے میں بتائی ہے؟ اگر کسی ملک میں کوئی نظم اجتماعی بنتا ہے اور وہاں پر حکمرانوں کا اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی دینی اخلاقیات ہیں، کوئی سماجی اخلاقیات ہیں؟ کیسے فیصلہ ہوگا کہ اس طرح کے باب میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ کچھ مذہبی لوگ یہ استدلالی پیش کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی منصب پر ہیں اور تب آپ کو کوئی تحفہ مل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو عوام کے نمائندے کے طور پہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ کا ذاتی استحقاق کسی چیز پہ نہیں ہے، کوئی بھی تحفہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ توشہ خانہ ہمارے ہاں موجود ہے، ہندوستان، پاکستان، دنیا بھر میں اس وقت ہے، تو اس کے بارے میں دینی ہدایت کیا ہے؟ یہ بڑی سادہ چیز ہے، یعنی جب آپ کسی منصب پر ہوتے ہیں تو آپ کے اس منصب کے لحاظ سے دنیا آپ کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے یا امریکہ کا صدر ہے یا اسی طریقے سے کسی ملک کا بادشاہ ہے، تو اس کو اگر کوئی تحائف پیش کیے جاتے ہیں یا کوئی اور چیز دی جاتی ہے تو اس کے منصبی کی رعایت سے دی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، عام حالات میں تو ایسا ہی ہے۔ جب یہ منصب کی رعایت سے ہے تو اس وجہ سے اس کی ایک اخلاقیات پیدا ہو گئی، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ خود خلفائے راشدین نے اس کی ابتدا کر دی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز کسی گورنر کو ملی ہے یا کسی نے آ کے کوئی ہدیہ پیش کیا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بیت المال میں آنا چاہیے، یعنی یہ در حقیقت تمہاری اس حیثیت کے لحاظ سے تمہیں دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص نے جب یہ کہا کہ یہ تو لوگوں کے ہدایہ ہیں جو انہوں نے مجھے دیے تھے، تو آپ نے فرمایا تم گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے، وہیں آ جانے چاہیے تھے، تم ایک منصب پر فائز کیے گئے ہو، تم ریاست کی یا سلطنت کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے تھے، اس لحاظ سے اگر لوگوں نے کچھ دیا ہے تو یہ توشہ خانے ہی میں آنا چاہیے، یعنی بیت المال میں جمع کرا دینا چاہیے آپ کو آ کے۔ یہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی رہی، اور تمام اچھی حکومتوں میں یہی چیز رہتی ہے۔ بادشاہت میں البتہ اس میں تبدیلی آ گئی، یعنی بادشاہ سلامت کے بارے میں یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں اس پوری ریاست کے مالک ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک زمانے میں جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا نظم قائم کیا تو یہ کہا جاتا تھا کہ زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ تو اس میں ملک خدا کا تو نہیں ہوتا، ملک بادشاہی کا ہوتا ہے، یعنی زمین خدا کی ہے، ملک یا کہیے بادشاہی یا حکومت یا ریاست وہ بادشاہ کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ اس میں پھر تحائف بھی آتے ہیں تو اس طرح کا کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا، لیکن جمہوری حکومتوں میں وہ حکومتیں جو عامت الناس کی نمائندگی کرتی ہیں، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جس کی ایک نہایت غیر معمولی مثال ہماری خلافت راشدہ تھی، اس میں یہی پسند کیا جاتا ہے، اسی چیز کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ایسے تحائف اس منصبی کی رعایت سے ملتے ہیں، لہذا وہ ہر حال میں توشہ خانے کے حوالے ہو جانے چاہیے۔ اس میں ایک اختلاط بھی پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو حکمران کی حیثیت سے آپ کی شخصیت ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے حکمران بنا دیے گئے، سیدنا عمر کو یہ حیثیت حاصل ہوئی، ان کے بعد بھی عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ یا اور صحابہ ذمہ داریاں سنبھالتے رہے یا گورنر بنائے گئے، عامل بنائے گئے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی یہ حیثیت ان کے منصب نے پیدا کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت ہر حال میں مقدم ہے، اور وہ آپ کی شخصی حیثیت ہے، یعنی وہ کسی کی نہ دی ہوئی ہے، نہ کسی معاشرے کی تفویض کی ہوئی ہے، نہ وہ حکمران کی حیثیت ہے، حکمرانی آپ نے بھی فرمائی، تو اس لیے جو تحائف و ہدایہ آپ کو پیش کیے گئے ان کے معاملے میں بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ حضور اپنے پاس رکھتے ہی کیا تھے، جو آتا تھا وہ ویسے ہی لوگوں کو دے چھوڑتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ نے اس کو استعمال بھی کیا، اور اس زمانے میں اس طرح بیت المال کا یا توشہ خانے کا تصور نہیں تھا،
اس کی وجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ صحابہ کرام نے جو بعد میں روایت قائم کی وہ یہی ہے کہ اس میں آدمی کو اپنے منصبی کے لحاظ سے تحائف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب ہمارے ہاں آپ جی جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی باقی ممالک میں بھی کچھ قوانین بنائے گئے ہیں، ظاہری بات ہے اس معاملے میں اگر شریعت نے کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا تو انسان قانون سازی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا رجحان یا آپ کا جو ایک ہوتا ہے علم سیاست کو دیکھ کے ایک مزاج بنتا ہے، قومی نفسیات کے بھی ایک آپ حاذق طبیب ہیں، تو کیا ہونا کیا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی میوزیم بنا دیا جائے جہاں رکھ دیے جائیں اور ہم بحیثیت شہری جائیں، ایک پرائڈ فیل کریں کہ فلاں ملک کے سربراہ نے ہمارے ملک کے سربراہ کو یعنی ہماری قوم کو اتنی عزت دی تھی، یہ دیا گیا ہے، یا لوگوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ کوئی آپ پیسے ویسے دے کے آپ اس کو لے جائیں اور اس کو پھر آگے بیچ بچا دیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں حالات کے لحاظ سے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت اچھی روایتیں اس وقت دنیا میں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ معاملہ کوئی ہمارے ملک کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے دوسرے ملکوں میں ہر جگہ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اچھی جمہوری حکومتوں میں جو قانون کی حکمرانی کی روایت قائم کیے ہوئے ہیں، اصول قاعدے اختیار کیے گئے ہیں، انہی میں سے کسی کو لے کے اختیار کر لینا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ دین اور شریعت کی روشنی میں حتمی فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو دین کے مطابق ہوگا اور یہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو اس سے دین کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اصولی بات یہی ہے کہ یہ بیت المال میں آ گئے ہیں اور ان کی یہی حیثیت ہے۔ اب اس کے بعد آپ ان کا کوئی نظم قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پھینک تو نہیں دینا نا کہیں، یعنی اگر آپ یہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کسی میوزیم میں رکھ دیا جائے اور ہمیشہ یہی ہوگا تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، کسی کا استحقاق نہیں قائم ہو گیا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہ تحائف دیے گئے ہیں اس میں اس کی ذاتی شخصیت کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہے تو وہ خرید سکتا ہے تو خریدنے کے قواعد بنا سکتے ہیں۔ اس میں میرے خیال میں صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ پوری قیمت دے کر ہی لیے جائے۔ اچھا ٹھیک، یہ بڑی اہم بات ہم صاحب نے فرمائی۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ بیان فرمائیے گا، ہم نے دیکھا جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے پاکستان میں ہر 2-4 سال بعد ایک مومنٹم بلڈ ہوتا ہے بعض مذہبی تحریکوں اور جماعتوں کی جانب سے سلوگن کے ساتھ کہ سود کا خاتمہ کیا جائے۔ ابھی بھی حال ہی میں حرمت سود کانفرنس ہوئی، پاکستان کے جدید علماء کرام اس میں شریک ہوئے اور سب نے ایک طریقے کا پریشر گورنمنٹ پر ڈالا اور ان کو یہ کہا کہ آپ کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیں۔ یہ جو پورے کے پورے نعرے پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کافی عرصے سے کئی اشروں سے لگ رہے ہیں، علماء کی جانب سے حکمرانوں پر ایک طرح کا دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے، مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن عملاً حکمران مجبور ہوتے ہیں کہ سود پہ اگر خاتمہ کر دیا تو اگلے دن تو ایک دن بھی ملک کی معیشت نہیں چل سکتی۔ درست رویہ آپ کے نزدیک علماء کو کیا کرنا چاہیے، حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سود کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ سود کوئی کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر قرض سے متعلق ہے، یعنی اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ قرض سے متعلق ہے نہ کہ کاروباروں کے بارے میں ہے۔ قرض سے متعلق ہونے کے کیا معنی ہے؟ وہ یہ کہ ایک شخص کو کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ضرورت اس کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے، کاروباری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک آدمی آ کہتا ہے مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ایک کہتا ہے کہ مجھے بچے کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک دکان کر رہا ہوں یا کاروبار کر رہا ہوں، اس میں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اور میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ قرض چاہتا ہوں۔ اس طرح کے جتنے قرض بھی ضرورت کے لیے دیے جاتے ہیں ان میں اسلام کی اخلاقیات یہی ہے کہ آپ ایک پائی بھی اس پر نہیں لے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اخلاقیات سکھائی ہے اس میں ایک بنیادی بات یہ کی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ زائد ہے اور تمہارا کوئی بھائی اپنی ضرورت لے کے آ گیا ہے تو انفاق کرو۔ یعنی انفاق کی بڑی تعلیم دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انفاق بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اصلاً معاشرے کا حق ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے العف سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں مثالی طریقہ تو یہی ہے کہ آپ دے دیں، لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے اور قرض ہی دے رہے ہیں تو پھر قرض پر کوئی منفعت نہ لیں۔ یہ بات اسی تحدید کے ساتھ واضح کرنی ضروری ہے۔ یعنی یہ کوئی منطقی معاملہ نہیں ہے کہ فلاں طرح کا اگر آپ نے ٹرانزیکشن کا طریقہ اختیار کیا ہے تو یہ سود ہو جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ قرض دے رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے۔ میرے نزدیک اس وقت جو بینکاری کا نظام ہے وہ قرض کیوں دے گا، اور قرض دینے کے لیے اس کے پاس کیا داعیہ ہے، اور وہ انفاق کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کاروباری ادارے ہیں، تو کاروباری اداروں کو قرض دینے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے
کہ یہ قرض کے لفظ کو ختم کیا جائے. بینک جو کچھ عملاً کرتے ہیں وہ یا فائنانسنگ ہوتی ہے یا بیع و شراء کے معاملات ہیں جس میں مارٹگیج وغیرہ وجود میں آ جاتے ہیں. ان کو ان کی اصل حیثیت کے طور پر لیا جائے, یہی نام ان کو دیے جائیں. اس کے بعد بحث کا بالکل رخ بدل جائے گا. یعنی قرض کے معاملات جب ختم ہو جائیں گے تو اب بحث یہ ہوگی کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کر رہے ہیں, فائنانسنگ کر رہے ہیں, بیع و شراء کر رہے ہیں, اس میں کہیں دین اور اخلاق کے اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. جیسے ہی آپ اس بحث کو تبدیل کر دیں گے اور اصطلاحات میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رائے قائم کرنا آسان ہو جائے گا. یہ دو باتیں. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری فقہ میں کاروبار کرنے کے لیے بعض خاص طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور ان کی تنقیح کر دی گئی ہے, اور وہ اسی اصول پر ہے کہ کوئی کسی کا مال باطل طریقوں سے نہ کھائے, بے انصافی نہ ہو کسی کے ساتھ, اسی طریقے پر ہے. ان سب طریقوں میں کوئی چیز بھی شریعت نہیں ہے, وہ اپنے زمانے اور حالات کے لحاظ سے مقرر کردہ طریقے ہیں اور ان میں بڑی محنت انہوں نے کی ہے. اس میں نئے موڈز, نئے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. چنانچہ میں نے بارہا یہ تجویز کیا ہے کہ اگر ہم اپنے کاروباروں میں یا مزاربت میں یا اسی طرح فائنانسنگ میں پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کریں تو اس پر دینی اور اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے, میں اس پر الگ سے تفصیل کر چکا ہوں. اسی طرح سے اگر کسی جگہ نفع لینا ہے, کاروبار ہو رہا ہے, اس میں آپ کا روپیہ لگا ہوا ہے اور آپ تقریبی نفع لیتے ہیں, یعنی تخمینے کا نفع, ایک تو نا واقعی نفع, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جو آپس میں طے ہو جائے ٹھیک ہے, لیکن یہ قرض کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر حال میں کاروبار ہے, کاروبار کو کاروبار کے طریقے پر کریں. تو ادھر یہ غلطی ہے کہ قرض کا لفظ چونکہ تاریخی طور پر استعمال ہو رہا ہے اور قرضی کی نفسیات میں سب کیا جاتا ہے تو سود کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. آپ اس لفظ کو ختم کریں, صورتحال کو جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے نئی اصطلاحات سے تعبیر کریں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو, اور پھر الگ سے جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ وہی کر سکتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے. یعنی اب تک کیا ہو رہا ہے, یا تو ہم اس صورتحال کو ہیلے بہانے سے ٹالتے رہتے ہیں. عام طور پر حکومتیں یہی کرتی ہیں اور پچھلے 60-70 سال میں یہی ہو رہا ہے, اور یہ یہاں ہی نہیں ہو رہا, باہر بھی یہی ہو رہا ہے. یعنی مسلمان ملک آخر اور بھی تو ہیں, ان کے ہاں بھی یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں. اور دوسری جو اس میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس پرانے فقہی سانچے کو سامنے رکھ کر معاملات کیے جاتے ہیں, یعنی کاروبار کو قرض پر استوار کرنے کی کیا شکلیں نکالی جائیں, تو اس میں پھر ہیلا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ اصل میں تو جرمانہ ہے, لیکن آپ اس کو انفاق بنا دیں, آپ اس کو چیریٹی بنا دیں, آپ اس کو تبرع کا ایک عمل بنا دیں. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں میرے خیال میں دین میں اس میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سے بڑی وضاحت سے آپ نے بات بتائی, اور غام صاحب نے بہت ہی تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کی ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں. سود کے عنوان کے تحت اس کو بھی سنا جا سکتا ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. غام صاحب, آپ کے علم میں ہے امریکہ میں اس وقت ایک قانون زیر بحث ہے, LGBT کمیونٹی, ہم جنس پرست جو ہیں ان کی آپس میں جو شادی کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے تو اس کو شادی کی حیثیت دینی چاہیے. ایک اصولی سوال جو بالعموم لوگ ذہن میں اٹھاتے تھے وہ یہ تھے کہ مغربی جو تہذیب ہے اس کے اندر ایک طرح کی بے دینی, اس کے اندر ایک طرح کی یہ بد اخلاقی اس کا بائی پروڈکٹ ہے, لہٰذا اس کے اثرات ملک میں بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور باقی دنیا میں بھی. یہ مغربی تہذیب جو ہے وہ مذہب کی اخلاقیات اور مذہب کے جو پورا کا پورا ایک تصور ہے جس طرح سے انسانیت کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہے اس کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں, امریکہ میں آپ موجود ہیں, یہاں پر اس وقت قانون سازی ہونے جاری ہے, شادی جیسا ایک مقدس ادارہ وہ اس کبھی فعل کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے مذہبی تصورات, بہت سی تہذیبی روایتیں اس وقت موضوع بحث ہیں. سوسائٹی بعض چیزوں کو قبول کر رہی ہے, بعض چیزوں کو رد کر رہی ہے, اور یہ رد و قبول جس طریقے سے یہاں ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. یہاں اس کی رفتار اس لحاظ سے تیز ہے اور آگے بھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی 200-300 سال کی تاریخ بن گئی ہے. اس میں آزادی کو ایک قدر کی حیثیت سے جانا پہچانا گیا ہے, اس کی بنیاد پر ملکوں نے اپنے دساتیر بنائے ہیں, ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے, وہ ماحول یونیورسٹیوں میں بھی پیدا ہوا ہے, وہ عمومی زندگی میں بھی آیا ہے. تو جب آپ کسی چیز کو ایک قدر یا ویلیو کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو اس کے پھر ثانوی اثرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تاہم جس چیز کو آپ موضوع بنا رہے ہیں یہ قدیم سوسائٹی میں بھی ایسے ہی رہا ہے. اچھا, یعنی ذرا کبھی تصویر دیکھیں اس بستی کی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے,
وہاں ایک شخص کے ہاں خوبرو لڑکے مہمان آ گئے ہیں. یعنی ابھی آپ امریکہ میں 4-5 سال سے رہ رہے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور بستی کے لوگ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کہیں گے انہیں ہمارے حوالے کر دو؟ نہیں, یہ تو نہیں. سنیں. یا جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کی کلبوں میں اور ان کی چوپالوں میں اور جہاں لوگ بیٹھتے تھے وہاں اسی طرح کے افسانے اور کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور یہی تعلقات زیر بحث رہتے تھے. یونان کی قدیم تہذیب میں ان کو مثالی طریقے سے پیش کیا گیا, رومن تہذیب میں بھی یہ چیزیں رہیں, تو یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ جو یہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نکاح کہا جا رہا ہے. نکاح ایک مقدس دینی تعبیر ہے. یعنی نکاح کا ادارہ انسانوں کا قائم کردہ ادارہ نہیں ہے, یہ اس پروردگار کا قائم کردہ ادارہ ہے جس نے نسل انسانی کے بقا کے لیے اس ادارے کو وجود بخشا ہے. یہ ایک مرد و عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے, اس کی حدود ہیں. اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلقات کو اس دائرے سے باہر ممنوع قرار دیا. یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا, اس لیے کہ انسان کی جنسی جبلت اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اس کے داعیات بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں. اس پر کوئی قدغن لگانا, اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہی ہے کہ جو چیز فطرت میں ہے اس پر قدغن کیوں لگائی جائے, لیکن لگائی گئی اس لیے کہ بچے کی پیدائش, پرورش, پرداخت کے لیے ایک خاندان چاہیے, اس کو محکم بنیادوں پہ استوار ہونا چاہیے, اس کے رشتوں میں غیر معمولی تعلق ہونا چاہیے, اس میں ذمہ داریوں کی غیر معمولی تقسیم ہونی چاہیے. اس کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ بنایا گیا ہے. تو یہ لوگ کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو نام دے لیں, اس سے پہلے بھی لوگ دیتے رہے ہیں. یعنی یونان میں بھی دیتے رہے ہیں, روما بھی دیتے رہے ہیں, قدیم تہذیبوں میں بھی دیتے رہے ہیں, دے لیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو نکاح کا ادارہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور چونکہ یہ سوسائٹی آزادی کے تصور پر قائم ہے تو اس لیے جس طرح بعض لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں, یعنی اس آزادی کے تصور کے تحت کہ ہم اس کو یہ اور یہ ادارہ بنا رہے ہیں, اسی طرح اس سے اختلاف کا بھی حق حاصل ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ سینٹ میں معاملہ ہوا ہے تو اس میں 38 کے قریب ارکان نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو ہم بھی انہی 38 میں سے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. ہمارے نزدیک یہ چیز اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ ایک مذہبی ادارے کے مقابل میں ایک ادارہ خود مذہب کی تعلیمات کو پامال کر کے قائم کرنے کی جسارت بھی ہے. جی ہاں, یہ تو مذہبی مقدمے کے حوالے سے آپ نے بتایا, اور یہ بھی کہ ماضی میں کس طریقے سے اس طرح کا کبھی عمل قوموں کی ایک جس کو کہتے ہیں مجموعی روش کا حصہ بھی رہا. لیکن ایک فرق آپ یہ ضرور اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ یہ کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جنس پرست ہیں, پہلا مرحلہ تھا کہ جی ہمارے اس رشتہ ازدواج کو نکاح کی حیثیت سے اسی طرح سے مانے جیسے مرد اور عورت کو مانتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے ہم نے دیکھا کہ اب وہ بچوں کو بھی گود لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. 2 مرد ہیں وہ کہیں پر جا کے فاسٹر کیئر میں بچوں کو گود لے رہے ہیں. تو ایک تو ظاہری بات ہے تصور ہے پورا کا پورا مذہب کا, اس میں پاکیزگی کا کہ یہ رشتہ یہاں قائم نہیں ہو سکتا. لیکن بچے کی جو تربیت ہے, بچے کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کریشن پلان کے تحت دنیا کی نسل آگے بڑھائی ہے, اس معاملے میں بھی یہ بہت بڑا انحراف ہے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے بھی ہم سے لے کے پالیں. اس میں کیا شک ہے, جب ایک آپ غلط کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کے آگے نتائج نکلتے ہیں. کوئی غلطی بھی بانج نہیں ہوتی. جب آپ نے پہلے اس تقدس کو ختم کر دیا جو اس ادارے کے لیے اس کائنات کے پروردگار نے قائم کیا ہے, تو اب آپ کے لیے بچہ بھی بیمانی ہو گیا. ورنہ اگر آپ اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو کسی بچے کے مستقبل کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ بچہ ماں اور باپ کے تعلق سے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ادارہ اسی کے لیے بنایا ہے. اس لیے اگر وہ کسی کی آغوش میں ڈالا جا سکتا ہے تو اسی ادارے کی آغوش میں ڈالا جا سکتا ہے. یعنی اگر اس کے اپنے ماں باپ نہیں رہے کسی وجہ سے تو پھر اس کو اسی طرح کا ماحول ملنا چاہیے جو ماحول اس کے پروردگار نے اس کے لیے تخلیق کیا. یار بچے کا حق ہے. بچے کے معاملے میں تو کوئی فیصلہ اس سے ہٹ کے کیا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ وہ اپنی رائے خود دینے کی ابھی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کسی دوسرے کو رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے. جو اس سے متعلق خدا کا قانون جاری ہے پیغمبروں کی وساطت سے, اسی پر معاملہ ہونا چاہیے. یہاں بھی ظاہر ہے کہ اختلاف ہے, ہم اپنا اختلاف پیش کریں گے اور اس کے دلائل دیں گے. موجودہ زمانے اور موجودہ معاشرے میں چونکہ یہ بات قبول کر لی گئی ہے کہ شخصی نوعیت کے جتنے مسائل ہیں ان میں ریاست اس طرح کی مداخلت نہیں کرتی. یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے. یعنی ریاست سمجھتی ہے کہ جو لوگوں نے شخصی طور پر فیصلہ کر لیا ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے,
اس میں اختلاف اتفاق کی گنجائش ہے. ہم اختلاف رکھتے ہیں, اپنا اختلاف بیان کر رہے ہیں, اس کے دلائل دے رہے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب اپنے بارے میں یا اپنے کسی فعل کے صدور کے بارے میں اپنی طرف نسبت کرتے ہیں تو کہیں واحد کا صیغہ آتا ہے, کہیں جمع کا صیغہ آتا ہے. اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟ زبان کے اسالیب, جس طرح ہماری زبان میں ہم بعض اوقات اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, بعض اوقات میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, اس کے ہر زبان میں الگ الگ آداب ہوتے ہیں. تو یہی چیزیں سامنے رکھ کر قرآن مجید میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے انہی اسالیب کو اختیار کیا ہے جو اس وقت کے عرب میں رائج تھے اور وہی کرنے چاہیے. چنانچہ عظمت کے اظہار کے موقع پر یا کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اگر بات کی جا رہی ہے تو بالعموم جمعی کے صیغے استعمال ہوتے تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اپنے لیے استعمال کیے. ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ اردو کو. ہم سب آخری سوال ہے, بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ مسلمان جو ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ گناہ کرتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن جب گناہ ان کے دھل جائیں گے, سزا پوری ہو جائے گی تو لازماً ان کو نکال کے واپس جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس نقطہ نظر کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, اس طرح نہیں ہے. یعنی کون سا گناہ ہے جس پر ابدی سزا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس پر ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے. لوگ اگر جانتے بوجھتے میراث کا حق مار لیتے ہیں تو اس پر ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے. اسی طرح سے بدکاری کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ بار کوئی غلطی ہو گئی. شرک کا معاملہ بھی قرآن مجید میں اسی طرح زیر بحث آیا. تو یہ چند گناہ ہیں, وہ مسلمان سے ہوں, وہ کسی دوسرے سے ہوں, وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں ابدی سزا کا باعث بن سکتے ہیں. باقی یہ بالکل عقلی بات ہے کہ ایسی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں صغیرہ گناہ ہوئے ہیں یا توبہ کر لی ہے, آدمی معافی کا مستحق ہے, یا کچھ تھوڑی سی سزا دے کے اسے معاف کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب صورتیں جس طرح عقل کہتی ہے کہ دنیا میں ہوتی ہیں, اسی طرح وہاں بھی ہوں گی. اس میں کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے صاحب, ایک اور مختصر چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی اس موقع پہ واضح کر دیں. یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کاروبار کیے جاتے ہیں اس میں جو بائی دا بک لاز ہیں اگر ان کی پیروی کی جائے تو فیکٹری ہی نہیں چل سکتی, کاروبار میں آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں کچھ تھوڑی سی وہ جس کو آپ کہتے ہیں انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے, یا منیمم ویج کے جو قاعدے طے کیے جاتے ہیں وہ مزدوروں کو نہیں دیے جاتے, کیونکہ وہ دیے جائیں تو آگے جس طرح کا ٹیکسیشن ہے مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں کاروبار نہیں چل سکتا. اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ وہی بنیادی اصول ہم بتا سکتے ہیں. انفرادی معاملات پر اطلاق تو فرد نے خود کرنا ہوتا ہے. بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں, ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, فریب دینا, ساری چیزیں بالکل حرام ہیں. تو کسی حرام میں استثناء کا اصول وہی ہے کہ اگر آدمی اضطرار محسوس کرتے ہیں, اضطرار کا مطلب کیا ہے, جان کو خطرہ ہے, مال کو غیر معمولی خطرہ ہے, آبرو کو خطرہ ہے, اس میں وہ بقدر ضرورت حرام سے فائدہ اٹھائے گا. لیکن یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے, کیا فی الواقع اسے اضطرار درپیش ہے, اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین, متفرق سوالات کی نشست تھی, غام صاحب کی خدمت میں ہم نے آپ کے اشکالات رکھے. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.